जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। दुनिया कामरान खान के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न की, निजी टेलीविज़न की तारीख़ में ये एक बहुत अहम मोड़ है, बहुत ही हिम्मत अफ़ज़ा, बहुत ही हौसला अफ़ज़ा मोड़ है कि हम इंतहाई अहम कौमी मसाइल पर एक बहस करें, डिबेट करें और ऐसे मसले पर जो कि कौमी अहमियत का मसला है, कौमी मईशत के लिए कलीदी मसला है, उसमें हम अपोजिशन की राय भी सुने, हम हुकूमत की राय भी सुने। आज का मौजू एनर्जी का मौजू है। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोलियम के मामलात इतने अहम हैं, शायद पाकिस्तान की मईशत का ये सबसे अहम सतून है। हमारी इंपोर्ट्स जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसका एक कलीदी हिस्सा जो है वो इन्हीं दोनों मामलात में सर्फ होता है। यानी कि हमारी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तकरीबन $13.5 अरब की हैं, $2.5 अरब की हमारी तकरीबन LNG या गैस इंपोर्ट्स हैं, और ये दोनों इंपोर्ट्स जो हैं ये कुल मिला के हमें तकरीबन $15-16 अरब की पड़ती हैं। ऑयल इंपोर्ट्स और LNG इंपोर्ट्स, और फिर इनका जो इसराफ़ है, जिस तरीके से ये सर्फ होती हैं, वो भी पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा कलीदी मामला है। अपोजिशन एतराज़ात उठाती है, हुकूमती जो मामलात होते हैं उसमें जो लूप होल्स होते हैं, कमी होती है, शॉर्ट कमिंग्स होती है या कोई और गड़बड़ होती है, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है और यही जमहूरियत का हुस्न है। हर अपोजिशन का काम ये होता है कि वह वॉच डॉग का काम करे, और यकीनन अपोजिशन का यही सबसे हौसला अफजा पहलू होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले माली साल के दौरान, क्योंकि आज हम एनर्जी के मामलात पर गौर कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम मौजू LNG के मामलात हैं, उसमें $2 अरब 37 करोड़ की LNG इंपोर्ट की गुज़िश्ता साल, जबकि माली साल 2018 में $2 अरब 87 करोड़ की हमने LNG इंपोर्ट की थी। इस माली साल के पहले 4 माह यानी जुलाई से अक्टूबर तक तकरीबन पाकिस्तान ने $37 करोड़ की LNG इंपोर्ट कर चुकी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है और मुख्तलिफ TV चैनल्स में भरपूर अंदाज में वो सामने आता रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में सस्ती LNG से पाकिस्तान ने ख़रीद ली, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम इसे ज़ाया करती रही। यानी कि मौका हमारे पास था, वो हमने इस मौके को इस्तेमाल नहीं किया। इस इंपोर्ट की ताख़ीर की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और सिर्फ जनवरी में 25 अरब रुपए की इजाफी रकम अदा करनी पड़ी। यकीनन संगीन इल्ज़ाम है। 2 साल से ज़ायद अरसे में भी PTI की हुकूमत एक भी LNG टर्मिनल लगाने में नाकाम रही। एक्सॉन कंपनी काम छोड़कर जा चुकी है और मगर दीगर सरमायाकार नाराज़ है, और ये पूरी सूरत हाल इस वक्त इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। और इसके लिए जो 2 मौजू तरीन शख्सियात हो सकती है हमारे साथ मौजूद है। इस डिबेट की बुनियाद कल रखी गई थी जब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एनर्जी उमूर, पेट्रोलियम उमूर जनाब नदीम बाबर ने हमारे इस प्रोग्राम में उन तमाम एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से उठाए जा रहे हैं, LNG के हवाले से मखसूस तौर पर उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पेशकश की कि वो मुनाजरा करना चाहते हैं और वो किसी डिबेट में बराह रास्त डिबेट के लिए उन्होंने ऑफ़र की। और उन्होंने कहा कि वह शाहिद खान अब्बासी साहब, जो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है बल्कि पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी लीडरशिप है उसमें इन मामलात की बहुत ही जहांदीदा, बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वो अव्वलीन तौर पर वजारत पेट्रोलियम उनके पास थी, वज़ीर पेट्रोलियम थे और बहुत ही मुतहर्रिक वज़ीर पेट्रोलियम थे। और उसके बाद यकीनन शाहिद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर में पाकिस्तान ने कतर के साथ 15 साल का LNG ख़रीदने का एक तवील मुद्दती मुआहिदा किया। पाकिस्तान की जितनी भी LNG इंपोर्ट्स होती हैं उसमें से तकरीबन 2/3 ये LNG इंपोर्ट है जो कि हम कतर से कर चुके हैं। ये तमाम मामलात हमने सामने रखने हैं। नदीम बाबर साहब एक प्रोफेशनल हैं, कैरियर प्रोफेशनल हैं और एनर्जी मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुल्की बैनुल-अक़वामी तवील तजुर्बा है।
ٹیکنوکریٹ ہیں جناب عمران خان کی حکومت میں، ان کے پاس یہ انرجی کا شعبہ ہے اور یقیناً اس معاملے میں وہ بہت اہل ہے، جس کا اعتراف جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ایک پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ ندیم بابر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ پروفیشنل ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یقیناً جیسے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں، ذاتی طور پہ میرے لیے ہمارے اس پروگرام کے لیے انتہائی قابل احترام سیاستدان ہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی اور وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے بھی، اور جو یہ انرجی کے معاملات رہے ہیں طویل عرصے سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ کہنا رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہیں اور ہر وقت ان تمام فیصلوں کی ذمہ داری لیں گے، یہ ہمیشہ سے وہ اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے کہتے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ندیم بابر صاحب بھی ان تمام فیصلوں کا دفاع کریں گے جو کہ موجودہ حکومت لیتی رہی ہے، جن کا تعلق ہماری انرجی خرید و فروخت سے ہے۔ اب ہم اس عظیم الشان مباحثے کا آغاز کرتے ہیں اور ایک نئی روایت کا آغاز کرتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ناظرین جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم روایتی انداز کی تو میں والی بحث نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں، ہم اسے انکریج نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹھنڈے مزاج سے اور دلیل سے اور شواہد سے اور ثبوتوں کے ذریعے اپنا کیس پیش کرے، اور اپنے مہمانوں سے بھی ہماری یہی توقع رہتی ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین ماحول آج ہم نے یہ ترتیب دیا ہے، اور عذراء کرم جناب شاہد خاقان عباسی اور جناب ندیم بابر ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلے میں آپ سے کہوں گا، میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جوابات کو، اپنے سوالات کو، اپنی آبزرویشنز کو پریسائز رکھیں، شارٹ رکھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ ہمارے ناظرین یقیناً جن تک آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ مختصر بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری خواہش یہ ہوگی، اور یقیناً آپ سے زیادہ کون اس بات کو سمجھے گا، کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک ایسے ماحول میں رکھیں جو کہ ایک ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ لگے، ایک انفارمیٹیو ڈیبیٹ رہے، اور ایک دوسرے کو ہم کوشش کریں کہ ایک بات ختم ہو جائے تو ہم دوسری بات کا آغاز کریں۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ میں شو کو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میری درخواست یہ ہوگی کہ میں اس کا کیوں دوں اور آغاز کروں، اور اس کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، LNG کے حوالے سے جو موجودہ الزامات سامنے آئے ہیں، پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور آپ فرمائیے گا، ندیم بابر صاحب سے سوال پوچھئے، آپ ہمیں دیکھیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے ثبوت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مختصراً حالیہ LNG جو ہم نے پروکیورمنٹ کی ہے اس سال کے دوران؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں جو سب سے پہلی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اس حکومت نے کم از کم اعتراف کیا ہے کہ ملک کو LNG کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو ہر سطح پر وزیر اعظم سے لے کر آخری جو ان کا اہلکار ہے حکومت میں، وہ جب سے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس ملک میں LNG آئی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور انرجی کا حل نہیں ہے سوائے LNG کے۔ اگر آپ کے ملک میں LNG نہ آتی، آج آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہوتا۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم یہ حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ملک کو LNG کی ضرورت تھی۔ اس میں آپ جو بحث کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن مجھے جو پریشانی ہے اس حکومت کے عمل کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اتنی متضاد باتیں ہو رہی ہیں۔ بات بڑی سیدھی تھی، 2 ٹرمینل لگ گئے تھے، ان کے اندر 12 کارگوز 12 شپس اے منتھ کی کیپیسٹی ہے جو حکومت نے خریدی ہوئی ہے۔ اس میں مزید 1.5 جہاز اور آ سکتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف کریں تو 1.5 جہاز یعنی 3 جہاز اور بھی آ سکتے ہیں، یعنی 15 جہازوں کی کیپیسٹی آج ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہم نے 8 جہازوں کا سودا لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم بیسس پر کر دیا تھا۔ قطر کے ساتھ 15 سال کا معاہدہ ہے،
ایک اور ایک جہاز کا معاہدہ ہے اٹلی کی کمپنی کے ساتھ، وہ بھی ایک جہاز کا ہے، اور 2 جہازوں کے معاہدے ہیں، گنور ایک ٹریڈر ہے اس کے ساتھ جو 5 سال کے ہیں، اور ایک شاید معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو 8 کا سودا ہم کر گئے تھے، 4 جو تھے وہ حسب ضرورت آپ سپاٹ ٹینڈر کے ذریعے اس کو خرید سکتے تھے۔ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے، ہم دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہیں جو گیس بیس کنٹریز ہیں۔ ہماری جو پرائمری انرجی یعنی جس سے پیٹرول وغیرہ جسے گاڑیاں چلتی ہیں یا پاور پلانٹ چلتے ہیں، اس کا 50% جو ہے وہ ہمارا گیس کا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پرانے گیس کے یوزر ہیں، جتنی گیس ہم سسٹم میں ڈالیں گے آپ کی انرجی کا مسئلہ حل ہو مخل جائے کر کے، کیونکہ ہمیں ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے 2 لفظوں میں 2 جملوں میں کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی LNG کی ضروریات ہیں اس میں سے 2/3 جو ہے اس کا سودا، اس کا معاہدہ تو آپ کر چکے ہیں، اور اس میں تو کسی قسم کے رد بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہ گیا 1/3 کا معاملہ، یعنی کہ جو 12 ویسلز کی ہماری سکت ہے، 8 میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، رہ گیا 4، یعنی کہ اس حکومت کے پاس، اور وہ ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہمیں جس کو ہم سپاٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ گویا کہ اس حکومت کی جو ذمہ داری ہے یا جو اس کی رسپانسبلٹی ہے یا اہلیت یا نااہلیت ہے، اس کا تعلق 1/3 ہماری LNG کی ریکوائرمنٹ سے ہے، 2/3 کا تو آپ سودا کر چکے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آج 7 کارگوز کا سودا موجود ہے، 5 آپ موجودہ کیپیسٹی میں لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے 8 فرمایا، ایک ٹرمینل میں 1.5 جی 8 کا ایک معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے جو میں نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک، تو 1.5 کیپیسٹی کا دوسرے ٹرمینل میں جگہ موجود ہے، اور اگر آپ پہلے ٹرمینل کو بھی تھوڑا سا مدت دیں، شاید 4-6 مہینے لگیں گے، وہ بھی ایک اضافی 1.5 کا کر سکتے ہیں۔ یعنی آج آپ 6 ایڈیشنل کارگوز یہاں پر لا سکتے ہیں پاکستان میں، 1300 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے کی LNG بیس گیس آپ سسٹم میں ڈال سکتے ہیں۔ اب ساری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی خریداری کیسے کرنی ہے۔ ڈیمانڈ ہماری بڑی کلیئر ہے کہ سردیوں میں ہمیں گیس چاہیے ہوتی ہے انڈسٹری کے لیے، CNG کے لیے، پاور پلانٹس کے لیے، اور ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی۔ تو یہ جو 4 یا 5 مہینے ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ بھی سمجھ لیں، اس کے اندر آپ جتنی گیس ڈالیں گے وہ کم ہے۔ تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں اس کے اندر سابقہ تجربے کی بنیاد پہ اس کے اندر اضافی گیس ڈالے، یعنی نئے کارگو پروکیور کرے، خریدے۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر بھی آپ کو یہ گیس چاہیے ہوتی ہے پاور پلانٹ چلانے کے لیے۔ ہماری جو اس وقت صرف جو ہمارے پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو 1300 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے اگر سب کو چلائیں، ان کے لیے آپ کو چاہیے 1300، یعنی جتنی کیپیسٹی آپ کی آج موجود ہے اس سے زیادہ آپ کو چاہیے اپنے پاور پلانٹ چلانے کے لیے۔ اس کے بعد انڈسٹری آ جاتی ہے، CNG آ جاتا ہے، KESC کی یوزیج ہے، دیگر یوزرز ہیں، آپ کو اور بھی چاہیے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر اضافی ٹرمینل لگتے۔ تو بھائی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ اب اگر آپ ان پہ جو الزام ہے اگر وہ اسپیسیفک الزام اگر پیش کر دیں تاکہ پھر میں ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈیبیٹ کو آگے بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو ٹیک اپ کر لیں۔ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا ہے۔ اب ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹرمینل انہوں نے نہیں لگائے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ٹرمینل کا پوچھ لیں ندیم بابر صاحب سے، پہلے ہم اس بات کو ٹیک اپ کر لیں کہ ہمیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ بات تو کرنے دیں نا، اگر آپ بات کرنے دیں تو میں اس کا جواب آ جائے گا۔ میرا کسی پہ الزام نہیں ہے، میں نائب نہیں ہوں، میں حکومت پاکستان نہیں ہوں کسی پہ الزام لگا سکوں۔ میں تو خود ملزم ہوں اس وقت، اور اسی LNG کے معاملے میں 2 کیسز میں ملزم ہوں۔ تو الزام لگانا مجھے جچتا بھی نہیں ہے، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میں کرتا ہوں۔ میں تو صرف حقائق بیان کرتا ہوں۔ پلیز حقیقت یہ ہے کہ نہ ٹرمینل لگے، اور پاکستان میں دنیا کی 4 بڑی کمپنیز
ٹرمینل لگانے کو، جسے مرچنٹ ٹرمینل کہتے ہیں، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ آپ نے ان کو کوئی گارنٹی دینی ہے، نہ پیسہ دینا ہے، آپ نے ان کو جگہ دینی ہے، جس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے حکومت کا، اس نے سائٹ دینی ہے، وہ ٹرمینل لگائیں گے اپنے خرچے پر، خود گاہک ڈھونڈیں گے، اور آپ نے ان کو پائپ لائن بنا کر دینی ہے کہ وہ اس کو پہنچا دیں گیس کو ان گاہکوں تک۔ یہ سارا آپ کا کام ہے۔ 4 دنیا کی بڑی کمپنیاں، جس میں ایکسون جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ بھی پاکستان میں آئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ 2.5 سال وہ انتظار کرتے رہے، مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، دعوے اور الزامات ان پہ لگے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور میرا خیال ہے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہ پائپ لائن بنی ہے نہ ٹرمینل بنے ہیں۔ تو یہ آپ پوچھ لیتے ہیں ہماری بھائی صاحب پلیز یہاں سے اب میں ذرا، ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے جی پلیز، یہ ایک کانکریٹ بات سامنے آ گئی ہے۔ ندیم بابر صاحب آپ فرمائیے گا، اس کی جس یہ ہے کہ ہماری ضرورت بہت ہے، ہماری ایل این جی کی ریکوائرمنٹ بہت ہے، ہمارے 2 ٹرمینل آلریڈی موجود ہیں، اس کی کیپیسٹی انہینس کی جا سکتی تھی جو آپ نے نہیں کی، اور جو اضافی ٹرمینل لگانے تھے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اضافی ٹرمینل ہمیں گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ انٹرنیشنل کمپنیز یہ آئیں، ان کا انٹرسٹ ویزیبل تھا، اور جیسے کہ ایکزون کا نام لیا، بالکل صحیح ہے، مگر اس کے باوجود ابھی ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آیا ہے، اور یہ آپ کی حکومت کی اور اس معاملے کی ایک بڑی نااہلی ہے۔ کامران بھائی بہت شکریہ۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، شاہد بھائی کو آپ نے 10 منٹ بولنے کی اجازت دی، اب مجھے بھی 10 منٹ جواب دینے کی اجازت دیں۔ میں شاہد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، شاہد صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور جیسے انہوں نے کہا میں بھی ان کو ایز اے پروفیشنل رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ مسئلہ نہ الزام کا ہے، نہ رسپیکٹ میں کمی کرنا کا ہے، میرا ان سے بہت اچھی بات ہے، I really appreciate this، وہ جھگڑا یہ ہے جی، اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ جتنے اچھے پیارے انداز سے شاہد صاحب نے یہ ساری باتیں کہیں، ان میں جو مسئلے ہیں وہ ان کو گول کر گئے۔ سو میں وہ چند مسئلے آپ کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد صاحب کی ہی ایما پر اور ان کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا، اور اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ اب گیس کی ایوریج پرائس میں شامل نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے صرف اسی کو دی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ڈومیسٹک کو گیس دینی ہے، اب ڈومیسٹک کو گیس ہم دے رہے ہیں 250-300 روپے پہ، اور ایل این جی آ رہی ہے 1400 روپے پہ۔ سو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس بات سے کسی کو میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ملک کو ایل این جی چاہیے۔ میں نے انفیکٹ بی بی سی پہ مہینہ پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ پریویس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا اور ایک بہت برا کام کیا، اور میں نے ایکسپلین کیا کہ جو برا کام کیا وہ یہ کہ پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ای این پی کے لیے، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے، تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اب اس صورتحال کے سامنے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایل این جی لانا لازم تھی، شاید اس کے ساتھ بھی لانا لازم تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ اچھا کام کیا، لیکن یہ کام کس طرح کیا گیا مسئلہ اس میں ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں۔ 2016 میں آپ کو 1 درجن رپورٹیں دکھا سکتا ہوں، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے لے کے بے شمار رپورٹیں دکھا سکتا ہوں جو سب کہہ رہی تھی کہ اگلے چند سالوں میں ایل این جی سپلائی گلٹ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایل این جی سپلائی گلٹ ہے، تو آپ 15 سال کا اگریمنٹ کریں جس میں 10 سال کی قیمت لاک کر دیں۔ یہ کسی بھی اکنامک میٹرک میں فٹ نہیں ہوتا، اور آج ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ سو شاہد صاحب نے کہا جی 2/3 ہم سیکیور کر گئے تھے، باقی 1/3 ارینج کرنا، بالکل درست فرمایا انہیں۔ اب یہ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ان 27 مہینوں میں ہم نے جو ایڈیشنل پروکیور کی، جس میں ہائی منتھس بھی تھے، سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے، لو منتھس بھی تھے، گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے، ہماری اوسط تقریباً 20% کم آئی ان کانٹریکٹس کے مقابلے میں قیمت۔ $238 ملین کا ایگزیکٹ فرق ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں۔ سو یہ کہنا کہ جی ہمیں ایل این جی چاہیے، میں اس سے اگری کرتا ہوں،
لیکن وہ لائی کیسے گئی؟ اس کی پرائس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پوری پرائس دے سکتا ہے وہی لے سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے ایسے آئے ہیں کہ کسی کنزیومر کا ٹیلمنٹ نہیں تھی اور ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ 800 سے یا 800 سے کم تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس صورتحال میں اور لا کے اس کو ہوا میں چھوڑوں؟ اگر میں بیچ نہیں سکتا، وہ قیمت ریکور نہیں کر سکتا، میں سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ صرف یہ کہنا کہ ضرورت تھی اور لائی گئی، میں 100% اگری کرتا ہوں، لانی چاہیے تھی، لیکن کس لیگل فریم ورک میں لائی گئی، کس کانٹریکٹ کے تحت لائی گئی، کس قیمت پہ لائی گئی اور کس سٹرکچر میں پرووائڈ کی گئی؟ اب آپ نے بات کی ٹرمینلز کی، میں 2 منٹ میں اس پہ بھی جواب دے دوں. جی ٹرمینلز کا بڑا فوکس. دیکھیں ہمارے 2 جو ٹرمینلز ہیں، 2 جو ٹرمینلز ہیں، ان پہ جو ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیک اور پے اگریمنٹس. $527 ملین ہر روز کے ہم ان 2 ٹرمینلز کو دیتے ہیں. اگر تو یہ گیس پرائز بلینڈ کر کے باسکٹ میں انکلوڈ کر کے مجھے یہ اجازت ہوتی یا قانوناً یہ سچویشن ہوتی کہ ہم ہر ایک کو سپلائی کر سکتے تو یہ ٹرمینل زیادہ چل سکتے، لیکن چونکہ یہ نہیں چل سک رہے بیکاز آف دس رنگ فینسنگ، جو رنگ فینسنگ قانوناً کریٹ کی گئی، اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ $5,27,000 معاف کیجئے پہلے میں نے شاید ملین کہہ دیا، $5,27,000 روز کے ہم نے ان ٹرمینلز کو دینے ہیں. اب جب تک ان ٹرمینلز کو ہم پورا استعمال نہ کر لیں ہماری یونٹ کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ہمیں ایڈیشنل لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ان 27 مہینوں میں. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہم نئے ٹرمینل لگائیں اسی سٹرکچر میں جیسے پہلے لگے تھے کہ اور لگائیں اور یہ روز کے پیسے دیتے جائیں اور کتنی یوزیج ہے. معاف کیجئے گا ندیم بابر صاحب، اتنے 2.5 سال میں سارٹ آؤٹ تو آپ کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ فارمولا وہ سٹرکچر وہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنا سٹرکچر اپنا فارمولا بنا کے سب بن چکا ہے 2.5 سال ہو گئے نا سر. میری بات سن لیں جی کامران بھائی، میری بات سن لیں وہ بن چکا ہے. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے، ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے، وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی، وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. ان دونوں ٹرمینلز میں جیسے شاہد صاحب نے بالکل درست کہا، یہ مرچنٹ ٹرمینلز ہیں، ان پہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی گورنمنٹ کو. اب ایک میں اور بات کہتا چلوں، پھر میں رک جاؤں گا لیکن اس پہ ہمیں تفصیلاً بات کرنی پڑے گی. پائپ لائن کی بات ہوئی، میں ایز اے سٹیزن یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاہد صاحب سے، میرے محترم ہیں، اور شاہد صاحب سے زیادہ پچھلے فائنانس منسٹر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پریویس حکومت کے دوران 2013 سے 2018 میں 226 ارب روپے GIDC کے مد میں کلیکٹ کیے گئے. یہ 226 ارب یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے. جب LNG کی پائپ لائن بنانے کا وقت آیا تو سوئی کمپنیز نے حکومت وقت سے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے 100 ارب چاہیے، اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، فائلوں میں ہے. فائنانس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، وہ ہم نے خرچ دیے، آپ جا کے لون لیں. اور 100 بلین کا لون لیا گیا سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گورنمنٹ کی گارنٹی کے ساتھ. اس 100 بلین کے اوپر انٹرسٹ سود اس کو چکانے میں 250 بلین لگے گا. اب مجھے یہ بتائیے ایز اے سٹیزن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پریویس فائنانس منسٹر سے، اور چونکہ شاہد صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں ان کے ذمہ بھی یہ بات آتی ہے کہ میں ایز اے کنزیومر اگر پیسے آلریڈی دے چکا ہوں 226 بلین دے چکا ہوں اور اس سے ایک نہیں 2 پائپ لائنز لگنی تھی تو میں دوبارہ کیوں دوں 250؟ بالکل ٹھیک ہو گیا ندیم بابر صاحب، یہاں رک جائیے، یہ سوال فریم ہو گیا ہے اور ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے. ہمیں ایک بریک لینا ہے جس دوران ہمیں نیوز ہیڈ لائنز بھی چلانی ہے، جس کے فوری بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہ سوال فریم ہو گیا ہے اور ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے.